इस सुबह वो अभी गहरी नींद में थी जब मोबाइल अचानक बजने लगा। चमकती स्क्रीन पे जहान का नाम जल बुझ रहा था। इसने खुमार आलूद सा हेलो कहते हुए फ़ोन कान से लगाया। मैं फेरी से बेबिक अदा आ रहा हूँ, तुम पोर्ट पे पहुँच जाओ। क्या? वो एक झटके से उठी बैठी। तुम आ रहे हो? इसके लहजे में सारे ज़माने की खुशी दर आई थी। हाँ, मैंने सोचा बंदे को इतना मसरूफ़ भी नहीं होना चाहिए, वो हंसकर बोला। वो लिहाफ फेंक कर बाहर को भागी। आयशे किचन में काम करती नज़र आ रही थी। बाहर एक कुर्सी पे बैठी नाश्ता कर रही थी। आज तुम जंगल नहीं जाओगी? बस मैंने कह दिया। हलीमा आंटी ने कहा है कि तुम्हें पूरा सबक दोबारा याद करने की ज़रूरत है। मगर आयशे, बहारे ने मुँह बसोरकर प्लेट पर एक हटाई। आयशे, मुझे पोर्ट जाना है। वो भागती हुई चौखट में आन रुकी। मेरा कज़न आ रहा है इस्तांबुल से। ठीक है, फिर हम पहले पोर्ट चले जाएंगे। ठीक। वो अपनी खुशी छुपाती तैयार होने वापस भाग गई। वो 2 रोज़ कबल हलीमा आंटी ने आयशे के हाथ से इसके लिए एक मैरून रंग का शीशों वाला काम वाला कुर्ता भेजा था। इसने नीली जीन्स पे वही घुटनों तक आता कुर्ता पहन लिया और गीले बाल खुले छोड़ दिए। कंधों पे इसने आयशे का मैरून पोंजो पहन लिया था। बहारे को हलीमा आंटी के पास छोड़कर वो दोनों फेरी पोर्ट पर आ गईं। फेरी अभी 5 मिनट कबल पहुंचा था। टूरिस्ट्स का एक बहरे बहकना से उतर रहा था। वो आंखों पे हाथ का साया किए फेरी से उतरते लोगों को मतलाशी निगाहों से देखने लगी। तभी से जहान नज़र आ गया। वो नीली जींस की जेबों में हाथ डाले सामने से चलता हुआ आ रहा था। इसने भी ऊपर मैरून स्वेटर पहन रखा था। जहान को अपने करीब देखकर वो इख्तियार मुस्कुरा दी। जहान, ओवर हियर। इसने हाथ ऊंचा करके हिलाया। जहान ने देख लिया था। तभी धीमा सा मुस्कुराता इनकी तरफ आ गया। वाओ, तुम तो टाइम पे पहुंच गई। थैंक्स। ये मेरी फ्रेंड है आयशे गुल। मैं इसी के साथ रह रही हूँ। और आयशे, ये मेरा कज़न है जहान सिकंदर। अस्सलामुअलैकुम। आयशे ने अपने नर्म अज़ली खुश अखलाक अंदाज में सलाम किया। वालेकुम सलाम। इसने मुस्कुराते हुए सर को जंबिश दी। तो तुम इनकी बिन बुलाई मेहमान बनी हुई हो? अरे नहीं, बिन बुलाई क्यों? हमने तो खुद हया को बसद इसरार चंद दिन इधर रुकने का कहा था। आयशे ज़रा छिप गई। फिर थोड़ी देर ही वो रुक पाई कि इसे जंगल जाना था। वो चली गई तो दोनों बंदरगाह से हटकर सड़क की तरफ आ गए। मैरून और नीले रंग में मलबूस वो सड़क के किनारे चलते बिल्कुल एक से लग रहे थे। तुम्हारा फ़ोन इतनी अफरा तफरी में आया कि मैं नाश्ता भी नहीं कर सकी। मेन बाज़ार में रेस्टोरेंट्स के खुले फ्रंट से इश्तिहाअंगेज़ खुशबू बाहर आ रही थी। फिर जाओ और मेरे लिए भी नाश्ता ले आओ, मगर पे मैं कर दूंगा। इसने वॉलेट निकालकर चंद नोट निकाले। तुर्क रस्मों रिवाज के मुताबिक अदायगी हमेशा मेज़बान करता है और इधर मेज़बान मैं हूँ जहान। छोड़ो तुर्क रस्म को, हम पाकिस्तानी हैं। शुक्र तुम्हें याद तो रहा। इसने नोट पकड़े रेस्टोरेंट्स की कतार की सिमत चली गई। वहाँ सड़क के एक तरफ रेस्टोरेंट्स से थे तो दूसरी तरफ कतार में बेंच और मेज़ें ऐसे लगी थी जैसे किसी चर्च में लगी होती हैं। दरमियान में खुली सुरमई सड़क थी जो गुज़िश्ता रात की बारिश से अभी तक नम थी। जहान एक बेंच पे बैठ गया और कोहनियाँ मेज़ पे रखकर दोनों मुट्ठियाँ बाहां मिलाकर होंठों पे रखे से देखने लगा, जो सड़क के पार एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ी थी। चंद सानिये के बाद वह पलटी तो उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें कॉफ़ी के कप और सैंडविचेस रखे थे। इसने सड़क पार की और ट्रे मेज़ पे जहान के सामने रखी। शुक्रिया, इसने मुस्कुराकर कहते हुए एक कप उठा लिया। और अब तुम वापस इस्तांबुल आ जाओ, बहुत रह लिया इधर। क्यों? कॉफ़ी का कप लबों तक ले जाते हुए वो साख्ता रुकी थी। मम्मी तुम्हें याद कर रही थी। सिर्फ मम्मी? इसने आज़ादगी से सोचा, फिर सर झटक कर फीका सा मुस्कुराई। तो फिर जहान सिकंदर, 1 घंटे की मुसाफत तय करके मुझसे मिलने आने का एहसान कितने दिन तक जुटाएंगे? करीबन। जहान मुस्कुराकर कुछ कहते कहते रुका। इसकी आंखों में उलझन भरी। तुम्हारी आंख पे क्या हुआ है?
اس کی نگاہیں حیا کے چہرے پر سے پھسلتی گردن پہ جا ٹکیں۔ اور ہونٹ اور گردن پہ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ ہاں، بہت گہری چوٹ لگ گئی تھی۔ کیسے؟ وہ ذرا تفکر سے کہتا آگے کو ہوا اور کپ میز پہ رکھا۔ میں گر گئی تھی، بہت بری طرح سے گر گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھی کہیں دور چلی گئی تھی۔ اوہ، اب ٹھیک ہو؟ حیا نے جواباً اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور یہ تم نے اپنی عمر سے اتنی چھوٹی لڑکی سے دوستی کرنا کب سے شروع کر دی؟ جب سے اپنی عمر والی ساتھ چھوڑ گئی۔ ایک بوجھل سی خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ ایک نہ ختم ہونے والے کرب نے سڑک کنارے لگے بینچز کی قطار کو گھیرے میں لے لیا۔ قریب میں ایک بچہ 3 گیندیں جو موٹے موٹے زرد لیموں سے متشابہ تھیں یوں اچھالتے ہوئے چلا آ رہا تھا کہ کوئی گیند گرنے نہ پاتی تھی۔ خیر، یہ 2 بہنیں عمر میں اتنی چھوٹی نہیں ہیں، بس چہرے سے لگتی ہیں۔ عائشہ 20 سال کی ہے اور چھوٹی بہار 9 سال کی۔ انہوں نے میری مدد کی تھی، یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ کیسی مدد؟ میرے بالوں پہ کچھ گر گیا تھا حادثاتی طور پہ، وہ عائشہ نے اتار دیا۔ مگر تم فکر نہ کرو، اب سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ مگر کچھ تو بدلا ہے حیا؟ وہ کافی کے گھونٹ لیتا ذرا الجھن سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کچھ تو بدلا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر گیندوں کا کرتب دکھاتے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ ایک ڈولی تھا جو کسی نگران فرشتے کی طرح اس کا پہرا دیا کرتا تھا۔ ایک میجر احمد تھا جو اس کی خاموشی سننے کے لیے 3 گھنٹے تک فون کان سے لگائے رکھتا تھا۔ ایک عبد الرحمن تھا جو دوسرے ملک میں ہونے کے باوجود اس کی مدد کے لیے آتا تھا، اور ایک جہان سکندر تھا جو اس کی ایک وضاحت پہ مطمئن ہو جاتا تھا، جو اس کے چہرے کے زخم تو دیکھ سکتا تھا مگر ان کے پیچھے اس کی جلی ہوئی روح اسے نظر نہیں آتی تھی۔ جو نظر آتا ہے وہ تو سب دیکھ لیتے ہیں، جو نہیں نظر آتا وہ کوئی ہی دیکھ سکتا ہے، اور جہان ایسے لوگوں میں شامل نہیں تھا۔ دفتر میسج ٹون بجی تو جہان نے موبائل جیب سے نکالا اور دیکھا۔ ممی کو بتا کر نہیں آیا تھا۔ اب ان کی تفتیش شروع ہو گئی ہے۔ وہ پیغام کا جواب ٹائپ کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، تم جتنی ان کی مانتے ہو میں جانتی ہوں، وہ مجھ سے کچھ منواتی نہیں ہیں، ورنہ شاید میں ان کی واقعتاً مانتا۔ اس نے پیغام بھیج کر سیل فون وہیں میز پر ڈال دیا۔ حیا نے ایک نظر اس کے فون کو دیکھا تو وہ سم 1 اسپیشل کون تھا جس نے تمہیں یہ فون گفٹ کیا تھا؟ جہان نے موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تم رکھ لو، میں اور لے لوں گا۔ اتنے سوال پوچھتی ہو نا تم میرے فون کے بارے میں۔ حیا نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر واپس میز پہ رکھا۔ بات کو مت ٹالو، میرے سوال کا جواب دو۔ نہیں، تم فکر نہ کرو، کسی لڑکی نے نہیں دیا تھا، یہ میرا آفیشیل فون تھا، میری جاب کا فون، میرے باس نے دیا تھا۔ تمہارا باس؟ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ مگر تم تو اپنا کام کرتے ہو نا؟ ہمیشہ تو اپنا نہیں کرتا تھا۔ یہ ریسٹورنٹ تو 1.5-2 سال پہلے کھولا تھا، اس سے پہلے تو بہت سی جابس کی ہیں۔ وہ زرد گیندیں اچھالتے بچے کو دیکھ کر دھیما سا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا نرم سا تاثر تھا جو حیا نے صرف ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا، جیسے وہ کچھ یاد کر رہا تھا، کوئی گم گشتہ قصہ۔ ایک بات کہوں جہان، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی جاب اور اپنا باس بہت پسند تھا۔ وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے بولی تو جہان نے بری طرح سے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ ابھی اپنے باس اور جاب کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں جو چمک اور محبت در آئی ہے نا، یہ میں نے پہلے تب دیکھی تھی جب تم ہمارے کچن میں مجھے اس اسپیشل گفٹ کے بارے میں بتا رہے تھے، اور اب یہ سب کہتے ہوئے تمہارا چہرہ ایک دم سے اتنا گلو کرنے لگ گیا کہ مجھے لگا اس ذکر سے وابستہ کوئی خاص یاد تمہارے ذہن میں چل رہی ہے۔ تم تو چہرے پڑھنے لگ گئی ہو۔ وہ جیسے سنبھل کر مسکرایا۔ بتاؤ نا، تمہیں اپنی پچھلی جاب بہت پسند تھی؟ ہاں، بہت زیادہ، بڑے عیش تھے تب، اپنی راجدھانی، اپنی جگہ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔
وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو ہموار رکھے دوبارہ کہیں پیچھے نہ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو وہ جاب کیوں چھوڑ دی؟ بعض دفعہ انسان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی سلطنت سے خود جلا وطن کرنا پڑتا ہے۔ ان شہروں کے جزیروں کو ترک میں ادلار کہتے ہیں، کیونکہ یہاں ان شہزادوں کو جلا وطن کر کے بھیجا جاتا تھا جو سلاطین کو اپنے تخت کے لیے خطرہ لگتے تھے۔ وہ بات کو کہیں اور لے گیا۔ ہاں، اور میں سوچتی ہوں جہان وہ جلا وطن شہزادے اپنے پرانے شاہانہ دور کو کتنا یاد کرتے ہوں گے، اور جو خود کو خود جلا وطن کرتے ہیں ان کی یاد میں تکلیف بھی دراتی ہوگی۔ پھر اس نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ آؤ سمندر پہ چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ساحل سمندر پہ پتھروں کی قطار پہ چل رہے تھے۔ ہوا اسے حیا کے بال اڑا اڑا کر جہان کے کندھے سے ٹکرا رہے تھے، مگر وہ انہیں نہیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا۔ تمہارا ریسٹورینٹ کیسا جا رہا ہے؟ رینوویشن کروا رہا ہوں، اور میری لینڈ لیڈی بھی کوئی لائر وکیل کر رہی ہے میرے خلاف۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پاس ایک دم سے خود کا اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ اتنا مہنگا لائر کر سکے۔ حیا کا دل آزردگی کے سمندر میں ڈوب کر ابھرا۔ وہ جانتی تھی کہ اچانک سے اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا۔ وہ سب اس کی غلطی تھی۔ تو تم اب کیا کرو گے؟ آج کل بس چھپا ہوا ہوں، اسی لیے ریسٹورینٹ سے بھاگ کر ادھر آ گیا ہوں۔ ذرا لو پروفائل رکھی ہوئی ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس کر بولا، تم اس سے اتنا ڈرتے ہو؟ ڈرتا تو میں فرقان ماموں اور سائمہ مامی کے سوا کسی سے نہیں ہوں۔ سمندر کی ایک تیز لہر آئی اور ان کے قدموں کو بھگو کر واپس پلٹ گئی۔ او فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی ہو رہی ہے۔ اسے اچانک یاد آیا۔ حیا حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارم کی؟ کب؟ کس سے؟ کل رات مامی کا فون آیا تھا ممی کو، انہوں نے ہی بتایا تھا۔ فنکشن تو معلوم نہیں کب ہے، البتہ رشتہ طے ہو گیا ہے، مگر کس سے؟ فرقان ماموں کے کسی دوست کی فیملی ہے، زیادہ تفصیل مجھے نہیں معلوم۔ وہ شانے چکا کر بولا۔ وہ دونوں پھر سے چلنے لگے تھے۔ ارم نہیں مانی ہوگی، تایا نے زبردستی کی ہوگی، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جہان، اماں، ابا اور تائی کی بڑی خواہش تھی کہ ارم کا رشتہ روہیل سے ہو۔ اب پتہ نہیں تائی نے کہیں اور کیوں رشتہ کر دیا، مگر روہیل تو… وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم رکا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے لگا کہ جہان کے لبوں سے کوئی بات غیر ارادی طور پر پھسلی ہوئی تھی، مگر روہیل کیا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ روہیل کی تو ابھی کافی اسٹڈیز رہتی ہے۔ وہ بات بدل گیا تھا، وہ شرطیہ کہہ سکتی تھی۔ روہیل کی پڑھائی ختم ہو چکی ہے، جب میں پاکستان واپس جاؤں گی وہ تب آنے والا ہی ہوگا۔ جواباً جہان نے ایک گہری پرکھتی نظر اس پر ڈالی۔ تمہارا روہیل سے رابطہ ہے جہان؟ پھپھو نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ تم لوگ ان ٹچ ہو۔ اس نے اپنی پرانی الجھن کو الفاظ پہنا دیے۔ ہاں، کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے۔ میں اس سے ملا تھا امریکہ میں۔ اچھا، کب؟ اس نے تو نہیں بتایا۔ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پرانی بات ہے، 3 سال تو ہو ہی گئے ہیں۔ وہ شانے چکا کر بولا۔ اسے بہت حیرت ہوئی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں اس کے گھر والوں کو ہر بات اپنے تک محدود رکھنے کا شوق کیوں تھا۔ ابھی پاکستان میں اس نے اماں سے سکندر انکل کے کیس کا پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ اماں ابا کو سب پتہ تھا، اور اب روہیل جہان سے مل بھی چکا تھا، مگر اس نے کبھی نہیں بتایا۔ آج تو وہ روہیل سے ضرور پوچھے گی، اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ لہریں اس طرح امڑ امڑ کر ان کے پیر چھو رہی تھیں۔ جہان، تم نے کبھی سیپ چنے ہیں؟ یہاں سیپ ہوتے ہیں؟ وہ ذرا حیران ہوا۔ ہاں، تمہیں نہیں پتہ؟ آؤ سیپ چنتے ہیں، ان سے موتی نکلیں گے۔ واقعی؟ اب دیکھتے ہیں کہ تمہارا موتی نکلتا ہے یا نہیں۔ وہ چیلنجنگ انداز میں مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ ان دونوں کو ایک ایک سیپ ہی ملی۔ حیا نے دور بیٹھے ٹورسٹس کی ایک ٹولی سے ایک بڑا چھرا لیا جو فروٹ کاٹنے کے لیے لائے تھے، اور جہان کے پاس واپس پتھروں پہ آ بیٹھی۔ پہلے سے نے اپنی سیپ کھولی، وہ خالی تھا۔
مولسک پہ خون کے قطرے لگے تھے۔ اس نے مایوسی سے چھرا جہان کی طرف بڑھا دیا۔ جہان نے بلیڈ سیپ کے خول کے درز میں رکھ کر احتیاط سے اسے کاٹا اور کتاب کی مانند اسے کھول لیا۔ حیا نے گردن آگے کر کے دیکھا۔ مولسک کے خون آلود لوتھڑے کے عین اوپر قطار میں مٹر کے دانوں جتنے 3 سفید موتی جگمگا رہے تھے۔ وہ متحیر سی ان چمکتے موتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جہان نے چھری کی نوک سے موتی اکھاڑے، ان کو پانی سے دھویا اور جیب سے ایک ٹیشو نکال کر ان میں لپیٹا۔ یہ تمہارے ہوئے۔ اس نے ٹیشو حیا کی طرف بڑھایا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنے قیمتی موتی کس طرح دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو؟ وہ ابھی تک اسی لمحے کے زیر اثر تھی۔ یہ لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں، میں ان کا کیا کروں گا؟ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اگر یہ بہارے گل کے نکلتے تو اس کے لیے کتنی قیمتی ہوتے؟ اس کی زندگی کا واحد مسئلہ موتی ہیں جو اس کی سیپ سے کبھی نہیں نکلتے۔ اس نے بے دلی سے ٹیشو تھام لیا۔ اسے اپنے نکلے موتیوں سے زیادہ خوشی کوئی شے نہیں دے سکتی تھی۔